नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह माइदा आयत नंबर 37 से 41 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना, वो चाहेंगे। अरादा युरीदू से जमा का सीगा फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब। वो चाहेंगे अन यखरुजू, के वो निकल जाएं। खराजा यखरुजू से फेल मुजारे और यखरुजूना था ये एक्चुअली, और अन की वजह से इसका नून ड्रॉप हो गया। वो चाहेंगे कि वो निकल जाएं मिनन नारी, आग से, वमा हुम, और नहीं वो। ये वाव जो है हालिया है, हम इसका तर्जमा बस और ही कर लिया करते हैं। हालांकि इसका होता है तर्जमा, हालांकि माहुम, नहीं वो, बिखारिजीना, निकल सकेंगे या निकलने वाले। खारिज होता है निकलने वाला, खारिजीना, वो सब निकल सकेंगे। मिनहा, उससे, यानी आग से। वलहुम, और उनके लिए, अजाबुम मुकीम, अजाब होगा कायम रहने वाला, हमेशा रहने वाला। वो आग से निकल नहीं सकेंगे और उनके लिए हमेशा हमेशा का अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। वस्सारिकु, और चोर। सरका का लफ्ज आपने सुना हुआ, चोरी। जो अदालती मामलात होते हैं ना, कभी उनमें लिखी हुई चीजें अखबार में आपने कभी पढ़ा होगा, और उसी से है ये फाइल। सारिक, चोर, यानी मुजक्कर के लिए वस्सारिकु, और चोर। वस्सारिकतु, और चोर, चोरी करने वाली औरत। सारिका, सारिक और सारिका, मर्द हो या औरत हो जो चोरी करे। फक़तऊ, पस काट डालो। जमा का सीगा है, फेल अमर है। फक़तऊ, पस तुम काट दो। ऐदियहुमा, उन दोनों के हाथ। हाथ एक ही है, एक ही काटना है, लेकिन चाहे चोर हो चाहे चोरनी हो, उनके हाथ काट दो, यानी उनका एक हाथ काट दो। जज़ाअम बिमा कसबा, बदला है, जज़ा है, बिमा, उसकी जो, कसबा, उन दोनों ने कमाया। कसब से कसबा मुसन्ना का सीगा है, उन दोनों ने जो काम किया है उसका बदला है, उसकी सजा है कि उनका हाथ काट दिया जाए। नकालन, इबरत है। नकालन का मतलब होता है इबरत, बाइसे इबरत है। मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अजीजुन हकीम, गालिब है, हिकमत वाला है। फमन ताबा, बस जो कोई तौबा करे। ताबा यतूबू, तौबा करना, रुजू करना। ताबा फेल माजी, या जिसने तौबा की, और वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, तो जिसने तौबा की, जो कोई तौबा करे। मिन बादी जुल्म ही, अपने जुल्म करने के बाद। जिसने जुल्म करने के बाद तौबा कर ली। व अस्लहा, और इस्लाह कर ली। अस्लहा युस्लिहु इस्लाहुन, ये फेल माजी है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। और जिसने इस्लाह कर ली, और जो अपनी इस्लाह कर ले। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, यतूबु, रुजू करता है, अलैहि, उस पर। अल्लाह के लिए, यानी बंदा करे तौबा तो तौबा, अल्लाह करे तो अल्लाह लौटता है, पलटता है, यानी तौबा कबूल करता है। अलैहि, उस पर। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। दोनों मुबालगे के सीगे हैं, फ़ऊल के वजन पे और फ़ईल के वजन पे। अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। अलम तालम, क्या नहीं तुम जानते। आ जो है हरफे इस्तफहाम, सवाल है, क्या, लम नहीं, तालम, तुम जानते। अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला, लहू, उसके लिए है, मुल्क समावाती, आसमानों की बादशाहत,
والارض اور زمین کی. یعذب وہ عذاب دیتا ہے. عذاب یعذب تعذیب عذاب دینا. یعذب وہ عذاب دیتا ہے فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب. من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. شاء یشاء جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. ویغفر اور وہ معاف کر دیتا ہے بخش دیتا ہے. غفر یغفر بخش دینا معاف کر دینا. وہ بخش دیتا ہے فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب. لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا یحزن کا نہ غمگین کریں آپ کو. لا نہ یحزن غمگین کریں. حزن یحزن ہوتا ہے غم میں ڈالنا غمگین کرنا کا آپ کو. اور نہ غمگین کریں آپ کو الذین وہ لوگ جو یسارعون وہ جلدی کرتے ہیں. سرعت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے جلدی کرنا. وہ جلدی کرتے ہیں فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب. جو لوگ جلدی کرتے ہیں دوڑ دھوپ کرتے ہیں بھاگ دوڑ کرتے ہیں کس میں؟ فی الکفر کفر میں. من الذین ان لوگوں میں سے قالوا جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بیافواہہم اپنے منہوں سے ولم تؤمن حالانکہ نہیں ایمان لاتے قلوبہم ان کے دل یعنی منافق. یہاں بھی معانقہ ہے جو میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا. یہ تین نقطے جو ہیں نا یہ معانقہ کی علامت ہوتے ہیں. ولم تؤمن قلوبہم اور نہیں ایمان لاتے ان کے دل. ومن الذین اور ان میں سے جو ہادو وہ یہودی ہوئے. سماعون وہ کان لگانے والے ہیں. سماعون جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے. سامعہ یسمع ہوتا ہے سننا. سماعون فعال کے وزن پہ بہت غور سے سننا کان لگا کے سننا. بہت زیادہ کان لگانے والے ہیں بہت غور سے سننے والے ہیں. للکاذبی جھوٹ کو جھوٹ کے لیے کان لگانے والے ہیں. سماعون وہ کان لگانے والے ہیں بہت غور سے سننے والے ہیں. لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے یعنی جاسوسی کرتے ہیں دوسری قوم کو جا کے بتانے کے لیے غور سے سنتے ہیں. لم یاتوک جو نہیں آئے آپ کے پاس. لم نہیں یاتوکا وہ آئے کا آپ کے پاس یعنی جو لوگ نہیں آئے ان کے سردار ان کے شیاطین ان کے لیے یہاں سے سن کے جاسوسی کر کے جا کے ان کو بتاتے ہیں. یحرفون وہ بدل دیتے ہیں. حرف یحرف تحریف تحریف کرنا ہوتا ہے بدل دینا. وہ بدل ڈالتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں. الکلمہ کلمات کو. من بعد مواضعہ اس کے اصل مقام سے اس کی جگہ متعین ہونے کے بعد. من بعد بعد مواضعہ اس کی جگہ مقرر ہو جانے کی. جب آیات کا جو موقع و محل ہے جہاں پہ وہ آیات ہونی چاہیے ان کا وہ موقع محل متعین ہونے کے بعد وہ اس کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں. من بعد مواضعہ موضع کیا ہوتا ہے جگہ کوئی جگہ کسی چیز کی جو متعینہ جگہ ہوتی ہے. اسی طرح جیسے آیات کا جو موقع محل ہے اس کا وہ مقرر اللہ نے کیا ہے اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں. یقولون وہ کہتے ہیں ان اوتیتم اگر تمہیں دیا جائے. آتا یوتی ہوتا ہے دینا. اگر تمہیں دیا جائے ہاذا یہ جو بھی انہوں نے بتایا ہوگا یہ حکم فخذوہ اسے لے لینا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اگر اپنا مقدمہ لے کے جاتے ہو، اس کا فیصلہ اگر تو یہ والا ہو فخذوہ، تو اسے لے لینا، وَإِنْ، اور اگر لم تو تمہیں نہ دیا جائے وہ، یعنی وہ حکم تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ نہ ہو، نہ تم سب دیے جاؤ یہ، یعنی یہ حکم، یہ فیصلہ تمہارے مقدمے کا تمہاری منشا کے مطابق اگر تمہیں نہیں ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَاحْذَرُوهُ، تو تم پھر اس سے بچنا، یعنی پھر اسے نہ لینا، پھر آپ سے مقدمے کا فیصلہ نہ کروانا اگر ایسا ہو۔ تو حضر یحضر سے یہ فعل امر ہے، فَاحْذَرُوهُ، تم اس سے بچو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کے ساتھ ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، ارادہ یریدو سے یرید، ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ، اور جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے فتنتہ، کہ اس کو فتنہ میں ڈالے، اس کی آزمائش کرے، اس کا امتحان لے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کی آزمائش کا اللہ ارادہ کر لے، فَلَن تَمْلِكَ، تو ہرگز نہیں آپ مالک ہو سکتے، لن ہرگز نہیں، تملکا آپ، مالکتا آپ، مالکا مالک ہونا، فلن تملکا پس ہرگز نہیں آپ مالک، لہو اس کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، یعنی آپ کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، اللہ ہی کے پاس سب کچھ اختیار ہے۔ یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ اس کو آزمائش میں ڈالنا ہے، فلن تملک لہ من اللہ شیئا، تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ مالک نہیں ہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کی، شیئن کچھ بھی۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین جن کو لم یرد اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ، ان یطہر قلوبہم، کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو، طہر یطہر تطہیر پاک کرنا، قلوبہم ان کے دلوں کو، قلب ان کی جمع قلوب، قلوبا یہ کیا ہے حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، ان یطہر قلوبہم کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں بھی، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ فعل یہ مرکب توصیفی ہے، عذاب کی صفت ہے کہ وہ عظیم ہے، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ واپس چلتے ہیں، پھر ایک دفعہ ان آیات کو دیکھ لیں۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائیں لیکن نکل نہیں پائیں گے۔ ان کی بات ہو رہی ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 36 میں پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس ساری دنیا کی دولت بھی کل کی کل ان کے پاس ہو اور وہ اسے فدیہ میں دے کے چاہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہ ما تقبل منہم، تو ان سے وہ قبول نہیں کی جائیں گی، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اسی وہی کنٹینیوشن ہے، اسی 37 آیت بھی اس سے آگے ہے، وہ پھر چاہیں گے کہ کسی طرح وہ آگ سے نکل سکیں لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ کفار ہیں، کافروں کی بات ہے، کیونکہ مسلمان تو کبھی نہ کبھی عذاب بھگتنے کے بعد کسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دے گا۔ یہ کفار ہیں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے۔ آگے جی اب شریعت کے احکام ہیں، کچھ حدود و تعزیرات کی جو فلسفہ ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اور یہاں پہ سورہ مائدہ میں بہت سارے شریعت کے احکام ہمیں دیے گئے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ حد کا ایک حد ہے جو اللہ کی طرف سے نافذ کی جائے گی. چور خواہ مرد ہو یا عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی چور کا ایک ہاتھ کاٹ دو. یہ بدلہ ہے ان کے کسب کا، ان کی کمائی کا، کرتوت کا جو کام انہوں نے کیا ہے. نکالم من اللہ، اور عبرت ناک سزا ہے اللہ کی طرف سے. نکال کا جو لفظ ہے نا وہ بڑا اہم ہے. یہاں پہ قرآن میں تعزیرات اور حدود کے سلسلے میں یہ لفظ اکثر استعمال ہوا ہے، یعنی اگر سزا ہوگی تو عبرت ناک ہوگی. نکالم من اللہ. اسلام میں گواہی کا جو قانون ہے نا وہ بہت سخت رکھا گیا ہے. ذرا سا بھی شبہ ہو تو اس کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے. اس لحاظ سے سزا کا نفاذ تو آسان نہیں ہے، لیکن اگر تمام مراحل طے کر کے جرم پوری طرح ثابت ہو جائے تو پھر سزا ایسی دی جائے کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ آئندہ کسی کو جرم کرنے کی ہمت نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مہذب ملکوں میں بھی، امریکہ جیسے معاشروں میں بھی آئے دن بڑے گھنونے جرائم ہوتے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ وہاں سزا کا نظام جو ہے وہ درست نہیں ہے. لوگ اگر جرم کرتے بھی ہیں تو ان کو سزا ہوتی ہے، وہ جیل جاتے ہیں سرکاری مہمان کی طرح، اور وہاں کچھ دیر گزارتے ہیں، گزار کے پھر واپس آ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح کے جرائم میں پھر مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن اسلام نے بڑا سخت سزا رکھی ہے، اور جو اسلام میں حدود ہے نا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ، اگر ان پہ عمل کیا جائے تو جرائم ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، بڑی ظالمانہ ہیں، ہاتھ کاٹ دینا اور سنسار کر دینا. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے اوپر اللہ نے کیسی سخت کڑا قانون بنایا ہے کہ اول تو ثابت ہونا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ثابت ہونے کے بعد، جرم ثابت ہونے کے بعد اگر سزا دے دی جائے تو اس کے بعد بڑی دیر تک لوگ سوچیں گے وہ جرم کرتے ہیں. جیسے سنسار کی سزا ہے، اس کے لیے 4 عینی شاہد ہوں گے تو وہ سزا دی جائے گی. اسی لیے تاریخ میں جن ممالک میں جیسے سعودی عرب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب یہ سزا نافذ ہوتی تھی تو بہت کم یہ سزا دی گئی ہے. وجہ یہی ہے کہ اس پہ شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا گیا ہے. اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے. قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی تھی، اور اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے بھیجا کہ کسی طریقے سے اس کا ہاتھ کاٹنے سے اسے بچایا جا سکے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہوئیں کہ جب ان میں سے کوئی با اثر شخص گناہ کرتا تو اسے بچا لیا جاتا، اور جب کوئی کم حیثیت والا شخص جرم کرتا تو اسے سزا ملتی تھی. تو آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. تو یہ بڑا ایک ایسی بات تھی جو آپ نے کی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. یعنی اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا، کوئی صاحب حیثیت اور کم حیثیت والا نہیں ہے. اچھا جی، جو توبہ کی بات ہے، فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، جو توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس توبہ سے جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی. یہ جرم ہے دنیا کا اور گناہ ہے اللہ کا. جرم کی سزا دنیا میں ملے گی، یعنی دنیا میں انسان نے ایک جرم کیا ہے تو دنیا میں اس کی سزا ملے گی. گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے،
اگر تو توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اگر توبہ نہیں کی تو اس کی سزا بھی ملے گی، یعنی دنیا کی سزا بھگتنے کے بعد اگر کسی شخص نے توبہ نہیں کی تو اللہ کے ہاں میں اس کی سزا اسے ملے گی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور معاف کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اگلی آیات میں پھر ان لوگوں کی دوغلی پالیسی کا ذکر ہے جو کہ منافق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ لوگ غمگین نہ کریں، یہ لوگ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں جو کفر کی راہ میں بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ یسارعون فی الکفر، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنے منہ سے ہم ایمان لاتے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان نہیں لاتے، یعنی منافقین کی یہ بات ہے۔ آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں اور بھاگ دوڑ سے غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ بھی ہیں جو یہودی ہیں، یہودیوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے لیے باعث سے پریشانی ہوتے ہیں۔ سماعون للکاذب، یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں جھوٹ کو، للکاذب، جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں۔ جھوٹ کے لیے کان لگانے کا اس کا یہ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ سننے کے لیے کان لگاتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کی خاطر جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی ایک تو یہ لوگ اپنے سرداروں، اپنے شیاطین کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ سماعون للکاذبین، یعنی ان کی باتیں، جھوٹی باتیں، اپنے شیاطین کی، اپنے سرداروں کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ شیاطین کا لفظ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے ان کے سرداروں کے لیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو پھر یہ لوگ ان کی طرف سے جاسوس بن کر مسلمانوں کے ہاں آتے ہیں کہ یہاں سے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنیں اور پھر ان کو رپورٹ دے سکیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، آج آپ کی مجلس میں فلاں معاملہ ہوا۔ سماعون لقوم آخرین کا ترجمہ ہم دونوں طرح سے کر سکتے ہیں، دوسری قوم کے لوگوں کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لیے، یعنی انہیں رپورٹ کرنے کے لیے، ان کے جاسوس کی حیثیت سے۔ ان کے جو لیڈر اور شیاطین ہیں وہ آپ کے پاس خود تو نہیں آتے، اور یہ جو لوگ ہیں نا بین کے لوگ، مذبذبین بین ذالک، یہ آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ جاسوسی کرواتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ سے، یعنی کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اس کا موقع و محل متعین ہو جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی فیصلہ مل جائے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ فیصلہ نہ ملے تو چھوڑ دینا۔ یہ اہل کتاب کے سرداروں کی بات ہے کہ اگر کسی مقدمے کا فیصلہ مطلوب ہوتا تو اپنے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے اور پہلے سے انہیں بتا دیتے کہ اگر فیصلہ اس طرح ہو تو قبول کر لینا ورنہ رد کر دینا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست تو چونکہ ابھی پوری طرح سے بنی نہیں تھی، ابھی فتح مکہ کے بعد باقاعدہ طور پہ اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے، اور یہ صورتحال اس سے پہلے کی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ریاست میں دوہرا عدالتی نظام چل رہا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ جب چاہتے اپنے فیصلے کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور جب چاہتے کسی اور کے پاس چلے جاتے۔ ایک طرح سے دو متوازی نظام چل رہے تھے اس وقت مدینہ میں، اسی لیے وہ لوگوں کو یہ جرت ہوتی تھی کہ یہ فیصلہ ہوا تو قبول کر لینا ورنہ نہ کرنا۔ اور ایکچولی بات ایسے ہوئی کہ ایک مقدمہ تھا اس کا زنا کا، انہوں نے کوئی کیا
زنا کیا یہودی مرد اور عورت نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ مقدمہ لے کے آئے اور ان کے سرداروں نے یہی کہا کہ ان کو جب بھیجا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے ہی مطابق فیصلہ کیا، دراصل انہوں نے یہ تبدیلی کر لی تھی، یہ نا بدل ڈالتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے، انہوں نے یہ جو سنسار کی سزا تھی، تورات میں بھی زانی کی سزا، شادی شدہ زانی کی سزا سنسار ہی تھی، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر لیا تھا اور خود ایجاد کر لیا تھا کہ اس کی سزا ہے کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے اس کو رسوا کیا جائے، تو یہ سزا انہوں نے خود ہی مقرر کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو رجم کا فیصلہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں مانیں گے، اور اگر انہوں نے یہ ہمارے والی سزا جو ہماری ایجاد کرتا ہے کوڑے مارنے والی یہ انہوں نے فیصلہ دے دیا تو پھر مان لیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا تورات میں تو زنا کی سزا کوڑے مارنا ہے۔ عبداللہ ابن سلام جو تھے وہ یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لے کے آؤ۔ جب تورات لے کر آئے، پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ لیا اور آگے پیچھے کی آیات پڑھ دی۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ، جب ہاتھ اٹھایا تو آیت رجم تھی۔ بہرحال بالآخر انہیں یہ اعتراف بھی کرنا پڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے، چنانچہ دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ تو یہ اس آیت کے بارے میں کوئی آیات جو ہے اس کا شان نزول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لینا، اور اگر تم نہ دیے جاؤ یہ حکم تو پھر بچنا اور نہ مانے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے اس کی آزمائش کا، یعنی اس کو گمراہ کرنے کا، تو ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے اس کے لیے اللہ سے ہدایت کا کچھ بھی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے دل اللہ کی مٹھی میں ہیں، اللہ چاہے جدھر چاہے ان کو پھیر دے۔ اسی لیے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم بار بار یہ دعا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے دل کو ہدایت پہ قائم رکھنا، اب اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا کہ ہر روز وہ مانگی جانے والی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت پہ لانے کے بعد اس کو نہ پھیرنا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعائیں ہیں، اور اسی طرح قرآن کی بھی دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد نہ پھیرنا۔ تو دلوں کو پاک کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، ہمیں دعا بس مانگتے رہنا چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک ہی رکھے، ہدایت پہ رکھے۔ اور ایک اور بھی دعا میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ قائم رکھے اور مرتے دم تک ہمیں ہدایت ہی پہ رکھے، اور ہمیں مرتے دم کلمہ نصیب فرمائے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پوری زندگی اللہ کے دین پہ صحیح رستے پہ چلتے رہیں گے، لیکن آخر وقت میں کوئی ایسا فیصلہ کر جائیں گے کہ ان کا انجام بخیر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انجام بخیر کرے ہمارا، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کہ ان یطہر قلوبہم اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے،
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ تلاوت سنتے ہیں آیات کی۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم